अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। माय यूट्यूब चैनल वो रोमांटिक नावल में आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ लिसनर्स। तुम्हें अपना बनाने की ज़िद है नावल बहुत ही रोमांटिक, बोल्ड और इमोशनल नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। चलते हैं एपिसोड नंबर 10 की जानिब। लरैब चीखते हुए बेड तक पहुंची और बेड पर टुकड़ों की शक्ल में पड़े अपने ड्रेस को हाथों में उठाती अपने गुस्से से सुर्ख होते चेहरे के साथ कमरे में दिलावर को तलाशने लगी, मगर वो कमरे में ही मौजूद नहीं था तो उसे कैसे नजर आता। वो तीर की तेजी से चलती हुई किचन में पहुंच गई, जहां दिलावर कढ़ाई का ढक्कन खोलकर खड़ा खाना चेक कर रहा था। घटिया इंसान, मेरे कपड़ों को काट कर यहाँ मजे से खाने आ गए हो, लरैब ने गुस्से से चीखते हुए कहा और साथ दिलावर शाह की कॉलर पकड़ ली। बोलो, जवाब दो, मेरे कपड़ों को क्यों काटा? मैं क्या पहनूंगी? लरैब मारे तैश में दिलावर का कॉलर पकड़कर हिलाते हुए बोली, वैसे इन कपड़ों में भी तुम गजब ढा रही हो, मेरी क्यूट सी वाइफ। दिलावर उसे अपने कपड़ों में देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब करते हुए खोए खोए अंदाज में कहा। लरैब तड़प कर उसके हाथों पर नाखून मारते हुए गोया, कमीने इंसान, पहले तो मुझे शक था मगर अब यकीन हो चला है कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। लरैब उसकी नीली कांसी आंखों में अपनी हेजल ग्रीन आंखें डालकर फिनकारते हुए एकदम हकारत से कहा। लरैब की हकारत भरी नजरें और बातें दिलावर शाह का दिल चीर गई। बस लरैब, दिलावर शाह दिलावर ने धाड़ते हुए उसके नाजुक गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और उसे खुद पर से परे धकेल दिया। बस, मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आता हूँ तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं तुमसे डरता हूँ। बस तुम्हें प्यार से अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ और तुम्हारे साथ शदीद मोहब्बत भी करता हूँ, इसलिए सब जानबूझकर इग्नोर कर देता हूँ। मगर मुझे लगता है कि तुम मेरी मोहब्बत के काबिल भी नहीं हो, और ये जो तुम हर वक्त मुझे कमीना घटिया बोल बोल कर जलील करती हो ना, तो जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया ना तो ऐसा ही बनकर दिखा दूंगा, तब सर पकड़कर रोते रहना। दिलावर शाह को अचानक ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और हर वक्त अपनी जात की नाकदरी और तजलील उसकी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी, इसीलिए आज न चाहते हुए भी उसका हाथ लहरा पर उठ गया था। वो गुस्से से मुठ्ठियां पींचते हुए जाने के लिए पलटा, मगर कुछ याद आने पर दोबारा उसकी तरफ घूम गया। जुगाल पर हाथ रखे आंखों में नमकीन पानी लिए साकत सी खड़ी थी। आज उसे किसी ने मारा नहीं था, और मारा भी तो किसने? जो मोहब्बत का दावेदार था, उसे झटका तो लगना ही था। एक बात और सुन लो, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, मेरे लोगों में जाकर देखो मेरा क्या मुकाम है और रुतबा है। अगर मेरे जानने वालों में से किसी ने तुम्हें इस तरह बकवास करते देख लिया ना, तो बाखुदा वो तुम्हें जिंदा दफनाने से भी बाज नहीं आएंगे। दिलावर शाह ने काफी जताते हुए कहा, आज तुमने साबित कर दिया दिलावर शाह कि तुम भी वही आम मर्द हो जो औरतों पर हाथ उठाकर अपनी मर्दानगी पर फख्र करते हो। लेकिन तुम मेरी बात भी ध्यान से सुन लो, मैं उन आम लड़कियों की तरह डरपोक नहीं हूँ जो एक थप्पड़ खाकर तुम्हारी जी हजूरी में लग जाऊंगी। मैं लारैब अफंदी हूँ, सबसे अलग। लारैब ने अपने ऊपर मजबूती का होल चढ़ाते हुए काफी तिनक कर कहा, हालांकि उसे बहुत बड़ा झटका लगा था और उस पर हाथ उठाए कैसा ऐसा लगा तो उसने भी वहां में कभी सोचा नहीं था। आखिरी बात, आइंदा तुम मुझे ऐसे ऊट पटांग कमरों में बिल्कुल भी नजर नहीं आओगी। अगर आई तो नतीजे की तुम खुद जिम्मेदार होगी। दिलावर शाह ने उसके गुस्से से सुर्ख होते चेहरे पर नजरें जमाते हुए और तनफन करता हुआ किचन से क्या घर से ही बाहर चला गया, और उसकी जाने के बाद लरैब मरे मरे कदमों से चलती हुई बेडरूम में आकर आईने के सामने खड़ी होकर उसमें नजर आते अपने अक्स को देखने लगी। हेजल ग्रीन आंखें आंसू से लबरेज थी और नाक गुस्से से सुर्ख हो गई थी, और गाल पर उस कमीने इंसान की उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे, जिसे देखकर लरैब का खून खुद और खोलने लगा। मुझे तुमसे नफरत है दिलावर शाह, शदीद नफरत, इतनी नफरत कि मैं दुनिया में किसी से भी नहीं की जितनी मैं तुमसे करती हूँ। बस एक महीना गुजर जाए, फिर मैं मेरी शक्ल देखने को भी तरस जाओगे। लरैब ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए शदीद नफरत से कहा और कब से रोके आंसुओं को बहने दिया, और कुछ देर यूं ही आईने के सामने खड़ी रोती रही और फिर बेड पर जाकर खामोशी से लेट गई। लेटे लेटे वो नींद की वादियों में उतरती चली गई। दिलावर शाह बहुत ही गुस्से से निकलता हुआ सीधा शाह पैलेस आ गया, और उसने जैसे ही शाह पैलेस में कदम रखा, सारे मुलाजिम अदब से सर झुकाए खड़े हो गए। अस्सलाम वालेकुम साहब, आपके लिए खाना लगाऊं? बशीर ने अदब से पूछा। नहीं, दिलावर ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया और फिर सीधा सीढ़ियाँ चढ़ गया। आज सब बहुत गुस्से में लग रहे हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने सलाम का जवाब ना दिया हो और हमसे ना पूछा हो कि हम सब ने खाना खाया कि नहीं। बशीर ने शमशेर से कहा। हम शमशेर भी उसकी बात से मुत्तफिक हुआ। दिलावर शाह ने कमरे में जाते ही दराज से सिगरेट का पैक निकाली और फिर कुर्सी पर बैठकर सिगरेट फूंकने लगा, और दिन में एक बार
ایک سگریٹ پیتا تھا، مگر آج اپنے اندر کی آگ بجھانے کے لیے وہ کئی سگریٹ پیتے گیا اور آخری سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے اس نے کرسی کی بیک سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں مونتا ہوا خود کو کوسنے لگا۔ اور اس نے آج تک کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی لڑکی پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر آج پتہ نہیں کیوں وہ بے قابو ہو گیا تھا اور شدید غصے میں لریب پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ لریب ہی وہ واحد لڑکی تھی جسے اس نے نظر بھر کر دیکھا تھا اور دیکھتے ہی اس کا دیوانہ بھی ہو گیا تھا۔ اسے لریب سے پہلی نظر میں محبت ہوگی۔ وہ مستقل اپنے آپ پر لعنت بھیج رہا تھا اور لریب کتنا درست کہہ رہی تھی، میں بھی عام مرد نکلا۔ وہ چاہ کر بھی لریب کے جملے کو بھول نہیں پا رہا تھا اور مسلسل پچھتاوے کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ یا خدا مجھے معاف کر دینا، اس لیے اسلام میں غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ انسان غصے میں کچھ بھی کر بیٹھتا ہے۔ دلاور نے اپنی پیشانی کو ہاتھوں سے مسلا اور جہاں درد کی تیز لہر دوڑ رہی تھی، پیشانی کی رگیں بھی تن گئی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھنے کے بعد وہ وضو کرنے چلا گیا اور صلاۃ التوبہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور اس کی نظر میں اسے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا تھا اور اس نے اکثر مردوں کو اپنی بیویوں کو مارتے ہوئے دیکھا تھا اور یہ بات اسے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ویسے بھی داجان ہمیشہ کہتی تھی اگر مردوں کا ہاتھ ایک بار بیوی پر اٹھ گیا تو وہ ہاتھ بار بار اٹھنے لگتا ہے۔ دلاور نے داجان کی اس بات کو سوچ کر جھرجھری لی اور نیت باندھ کر خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے لگا۔ توبہ کی نماز کے بعد اس نے رو رو کر معافی مانگی اور پھر عصر کی نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ کچھ دیر بیڈ پر لیٹا رہا اور پھر بہت ہمت کر کے واپس گھر کی طرف روانہ ہوا، اور اس حرکت کے بعد لریب کا سامنا کرنے کی اس کی ہمت نہیں تھی۔ پھر بھی لریب کا سوچتے ہوئے ہی وہ گھر کے لیے نکل پڑا اور اسے یقین تھا کہ آج لریب نے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ وہ کیسے اپنے ہمسفر کو بھوکا رہنے دے سکتا تھا؟ جب وہ گھر پہنچا تو گھر پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور ہر طرف سناٹے بول رہے تھے۔ وہ ہال کی لائٹ جلاتا ہوا بیڈ روم میں چلا آیا۔ ہال کی طرف بیڈ روم میں بھی اندھیرے کی نظر تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ جلائی تو ایک پل پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ تبھی اس کی نظر بیڈ پر سوئی بے خبر لریب پر پڑی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس تک پہنچا۔ لریب نے ابھی بھی اس کی بلیک جینز اور وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ معصوم چہرہ بالوں میں ڈھکا ہوا تھا اور اس نے دلاور نے بہت ہی نرمی سے اس کے براؤن بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے پیچھے کیا تو گالوں پر آنسوؤں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی اس کی انگلیوں کے نشان جو اب کافی ہلکے ہو گئے تھے۔ اپنی انگلیوں کے نشان اس کے معصوم چہرے پر دیکھ کر وہ تڑپ پڑا اور غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے وہاں سے نکلتا ہوا سیدھا کچن میں چلا آیا۔ کچن میں آ کر اس نے اپنا ہاتھ کا مکہ بنا کر ٹیبل پر دے مارا۔ درد کی تیز لہر اس کے اندر سرایت کر گئی۔ دو بال اس نے خوبصورت نیلی کانسی آنکھوں کو بند کیا اور پھر دھیرے سے چلتا ہوا فریج تک آ گیا اور پانی کی بوتل نکالی، گلاس میں پانی نکال کر دعا پڑھتا پینے لگا۔ اور اسے اچانک داجان کی بات یاد آ گئی، غصہ آئے تو پانی پی لینا چاہیے۔ پانی پی کر اس نے کڑھائی پر سے ڈھکن ہٹایا جس میں نظر آتا کھانا دیکھ کر اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ لریب نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ کھانا تو اس نے بھی نہیں کھایا تھا اور اس نے کچھ سوچتے ہوئے چائے کا پانی چڑھا دیا اور خود مغرب کی نماز ادا کرنے لگا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے 2 کپوں میں چائے نکالی اور ایک بسکٹ کا پیک بھی رکھ لیا۔ وہ ٹرے لیے بیڈ روم میں داخل ہوا تو دیوار پر لگے آئینے میں نظر آتے ہی اپنے عکس کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے ہنسی آ گئی۔ شاید اس لیے کہ جو سونے کے چمچہ منہ میں لیے پیدا ہوا تھا، جس کے آس پاس نوکروں کی ایک پوری فوج تھی جو اس کی ایک آواز پر دوڑی چلی آتی تھی، وہی دلاور شاہ آج اپنی محبت کے آگے مجبور ہو کر کیا کچھ نہیں کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تو یہاں بھی ملازم رکھ سکتا تھا، مگر اسے اپنی عزت بہت پیاری تھی اور جب تک وہ لریب کو اعتماد میں نہیں لے لیتا غلطی سے بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی سوچوں کے جھٹکے ہوئے ٹیبل پر رکھتا لریب کو جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ لریب میری کیوٹ سی وائف، اٹھ بھی جاؤ، مغرب کا وقت ہو گیا ہے۔ دلاور بہت ہی پیار سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ لریب کو ٹس سے مس ہوتا نہ دیکھ کر اس نے کندھوں سے پکڑ کر ہلاتے ہوئے اٹھ کر بٹھا دیا۔ کیا ہے؟ لریب اچانک نیند سے اٹھا کر بٹھانے پر کاٹ کھانے کو دوڑی۔ لریب مغرب کا وقت ہو چکا ہے، اس وقت ہمیں نہیں سونا چاہیے بلکہ خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ دلاور نے بہت ہی مدھم لہجے میں کہا۔ اٹھ تو گئی ہوں۔ لریب ابھی نیند سے جاگی تھی، اس لیے اسے کچھ گھنٹے پہلے کی تکرار بالکل یاد نہیں تھی، اس لیے دلاور کی باتیں سن کر اس نے اتفاق کرتے ہوئے وہ بولی، چائے پی لو پھر مغرب پڑھ لینا۔ دلاور نے مسکراتے چائے اس کے سامنے رکھی اور دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ اٹھتے ساتھ ہی لریب نے وہ ویلا نہیں مچایا۔ لریب کو بھی ابھی بھی نیند آ رہی تھی، مگر وہ اٹھ کر واش روم چلے گی اور جیسے ہی اس کی نظر آئینے پر پڑی تو اسے سب یاد آ گیا۔ اپنے گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے غصے سے تن پن کرتی باہر نکلی۔ اوہ، پہلے مار پھر پیار، لریب نے چائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے چبا چبا کر کہا۔ لریب پلیز مجھے معاف کر دو، میں آج تک عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن پتہ نہیں مجھے آج کیا ہو گیا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اگر آئندہ میں نے ایسی کوئی حرکت کی تو تم مجھے چھوڑ کر اسی وقت چلے جانا، سمجھ لینا کہ 1 مہینہ پورا ہو گیا اور تم میری طرف سے آزاد ہوگی۔ دلاور نے آنکھوں میں شرمندگی لیے بہت بے بدی سے کہا۔
اس کی بات پر لریب نے فوراً بیشتر اس کی طرف دیکھا اور جس کی نیلی کان سی چمکدار آنکھیں نمکین پانی سے لبریز تھیں اور چہرے پر شرمندگی کے اسرار صاف نظر آ رہے تھے۔ میں چائے پی لیتی ہوں، سر میں درد بھی ہو رہا ہے، لریب نے دھیرے سے لب کشائی کی۔ ویسے بھی دلاور کی بات اور انداز اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر اٹھاتا تو اس میں اس کا ہی فائدہ ہونے والا تھا، وہ مکمل طور پر آزاد ہو جاتی۔ اس لیے لریب نے بات مزید آگے نہیں بڑھائی اور چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ شکریہ اتنی مہربانی کے لیے۔ ایک مہربانی اور کر دو، جلدی سے نماز بھی پڑھ لو، دلاور نے تشکر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم زیادہ خوش فہمی مت پالو، میرے سر میں درد تھا اور چائے کی طلب بھی ہو رہی تھی، اس لیے پی لی۔ اور نماز؟ لریب نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، آخری جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے اپنے کپڑوں پر نظر ڈالی۔ اس کے بعد سمجھتے ہوئے دلاور شاہ کمرے سے باہر نکل گیا اور جب لوٹا تو اس کے ہاتھ میں 2 شاپنگ بیگز تھے۔ میں نے لڑکیوں کے کپڑے تو کبھی خریدے نہیں، پہلی بار ٹرائی کیا، اگر تمہیں پسند نہیں آئے تو ابھی کے لیے پہن لینا، بعد میں خود کی پسند سے اسی طرح کے کپڑے خود خرید لینا۔ دلاور نے بیڈ پر بیگز رکھتے ہوئے کہا اور خود حال میں چلا گیا۔ لریب نے کپڑے نکالے تو دل میں دلاور کی پسند کو داد دینے لگی۔ واہ، کبھی عورتوں کے کپڑے خریدے نہیں اور خریدے بھی تو اتنے عمدہ۔ یہ سارے ہی ڈریس کافی مہنگے نظر آ رہے تھے۔ لریب نے خود کلامی کی اور ایک اورنج اور گولڈن کلر کی لانگ قمیض اور جس پر باریک موتیوں سے کام کیا گیا تھا، گولڈن نیٹ کا دوپٹہ اور جس کے چاروں کناروں پر خوبصورت لٹکن لٹک رہے تھے، اور چوڑی دار پاجامے کا انتخاب کرتی وہ واش روم میں گھس گئی۔ باہر آ کر عادت کے مطابق وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوگی اور اپنی نظر آنے والے عکس کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ اس پر یہ ڈریس بہت ہی زیادہ جچ رہی تھی۔ ڈریس کی کوالٹی دیکھ کر چاہتے ہوئے بھی بار بار اس کا دھیان اس کی قیمت اور دلاور کی جیب پر جا رہا تھا۔ اسے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ دلاور کے حالات کیسے تھے، مانا کہ دلاور کی حرکتوں کی وجہ سے وہ اس سے نفرت کرنے لگی، مگر اس کے دل کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ کسی پر بوجھ بن جائے۔ اس نے فی الحال تو اپنی سوچوں کو جھٹکا، کیونکہ مغرب کی نماز کے لیے دیر جو ہو رہی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ حال میں آ گئی جہاں دلاور آنکھیں بندے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ دلاور اس تک پہنچ کر لریب نے دھیرے سے مخاطب کیا۔ اس کی آواز پر دلاور نے فوراً آنکھیں کھولیں اور جیسے ہی اس کے حسین سراپے پر نظر ہٹانا ہی بھول گیا۔ وہ مشرقی لباس میں اتنی پیاری اور اتنی نکھری نکھری لگ رہی تھی کہ ایک پل کو اس کا دل چاہا کہ اسے اپنی باہوں میں بھر لے، مگر اپنے دل پر کو قابو کرتے ہوئے اس نے بس آنکھوں سے اشارہ کیا، کیا بات ہے؟ تم نے مجھے منانے کی اتنی مہنگی ڈریس خریدی ہے نا، مجھے پتا ہے تمہارے حالات کیسے ہیں، اس لیے پلیز مجھے ان سب کی قیمت بتا دو، میں پیسے دے دیتی ہوں۔ لریب نے کافی سوچتے ہوئے رک رک کا جملہ مکمل کیا۔ کپڑے تو مہنگے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر دوست کی دکان سے لیے ہیں تو حساب سے ہی مل گئے، تم فکر مت کرو۔ ویسے بھی کاغذی ہی صحیح، مگر میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہارے اخراجات اٹھانا میری ذمہ داری ہے، اس لیے آگے ایسی بات مت کرنا۔ اور دوسری بات، یہ سارے کپڑے میں تمہیں منانے کے لیے نہیں لایا تھا، بلکہ تمہیں ان کی ضرورت تھی، اس لیے جب لنچ کرنے آیا تھا تب بھی لے کر آیا تھا۔ دلاور نے اس کی بات پر کافی حیران ہوتے ہوئے اسے تفصیلی جواب دیا۔ اسے یہ سوچ کر حیرانی ہو رہی تھی کہ لریب کو اس کی فکر ہو رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تم نے ابھی لائے ہیں، لریب نے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ ویسے تم نے بھی لنچ نہیں کیا تھا نا؟ دلاور اچانک ہی اٹھ کر اس کے مقابل کھڑا ہوتا گویا ہوا۔ ہاں، لریب نے دھیرے سے کہتے ہوئے اس کے جملے پر تھوڑا غور کیا اور عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑی، مطلب تم نے بھی لنچ نہیں کیا؟ ایک کام کرتے ہیں، ہم آج باہر جا کر کھانا کھاتے ہیں اور اسی بہانے تھوڑی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ دلاور نے اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لریب نے فوراً رضامندی دے دی اور پھر دونوں نے، ارے واہ، آج میری قسمت مجھ پر کتنی مہربان ہے کہ لریب دلاور شاہ بار بار مجھے حیران کرنے پر تلی ہوئی ہے، کہیں تمہارے دماغ میں میرے خلاف کوئی سازش تو نہیں چل رہی، کہیں تم رات کو سوتے وقت میرا گلا تو نہیں دبا دو گی؟ لریب کو فوراً مان جانے پر دلاور شاہ نے کافی حیران ہوتے ہوئے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، جس کی وجہ سے لریب اپنے چھوٹے سے دماغ کو زیادہ دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، میں 2 دن سے گھر میں رہ کر بھی بور ہو چکی ہوں، اس لیے تیار ہوگی، اس لیے زیادہ خوش فہمی مت پالو۔ اور رہی بات کپڑوں کی، تو اس میں تو تم نے میری ایک نہ چلنے دی اور اب 1 مہینے تک مجھے یوں ہی گھومنا ہے جو ہے۔ اور اس کی بات پر اور انداز پر لریب کو اچانک ہی ہنسی آ گئی، مگر بڑی مشکل سے اس پر قابو پاتے ہوئے اس نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر تیار ہونے چلی گئی۔